औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपारा हमारा 23वां है और सूरह अज़्ज़ुमर और आयत नंबर पढ़ने लगी हूँ 10, और ये बहुत ही प्यारी आयत है और इस जैसी अभी एक और आगे भी आनी है। कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम। तो कहा क्या जा रहा है कि आप मेरी तरफ से फरमा दीजिए कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरते रहो। याद रखो कि जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक काम किए उनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनके सब्र का पूरा पूरा अजर मिलेगा, जो अजर मिलने वालों के लिए बेहिसाब होगा, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। बस अल्लाह कहता है ये अजर ये क्यों मिलेंगे? सब्र। और सब्र क्यों करोगे? अल्लाह से डर के। बस अल्लाह का खौफ हर काम में रखो। जब अल्लाह से डरोगे, और अल्लाह से कब डरोगे? जब कुरान से टच रहोगे। फिर हर वक्त अल्लाह से डर के कोई भी काम हम दुनिया का करने लगेंगे ना गलत, तो हम डर जाएंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं अल्लाह देख रहा है। फिर उसके बाद कहा कि आप फरमा दीजिए ए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अब देखें, सबसे पहले कहा कि ए पैगम्बर आप ही फरमा दीजिए कि मुझे हुक्म मिला है कि मैं दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसकी इबादत करूं। यानी तुम कहते हो कि हमारे बुतों को बुरा ना कहो, कैसे ना कहें, कहना है। अल्लाह ने कहा है कि इबादत को खालिस करके पढ़ो, इसमें कोई मिलावट ना हो। याद रखें, अगर हमारी इबादतों में थोड़ी थोड़ी मिलावटें अगर हैं तो हम कहीं अपनी इबादतें तबाह ना कर रही हों। देखें, अगर आपने किसी से कोई काम कहा ना आम जिंदगी में, यानी बड़ी ज़रूरत पड़ गई है, तो आपने किसी से काम कहा, और हालांकि कहना पहले अल्लाह को चाहिए था, लेकिन अगर आपने किसी से कह ही दिया है ना एक दफ़ा तो उसने नहीं सुना, फिर आपने फ़ोन करके याद कराया, हाय मैंने आपसे ये काम कहा था कर दें, उसके बाद नहीं किया, तीसरी दफ़ा फिर आपने उसकी मिन्नतें की और वो आपको मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। फिर कहा गया कि अगर चौथी दफ़ा करोगे तो तुमने रब को छोड़ा और ये शिरक किया, 3 दफ़ा माफ़ कर दूंगा। देखिए 3 दफ़ा की लिमिट अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि 3 दफ़ा ही दरवाज़ा किसी का नॉक करो और फिर चले जाओ, इतनी तुम्हें मोहलत दी जा रही है। उसके बाद अल्लाह यही कह रहे हैं कि और ये सारे काम जो है नबी आप कह दें कि मुझे पहले कहा गया है कि मैं अपनी इबादत को खालिस करूं। उसके बाद कहा और मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुसलमान बनूं। अब इस आयत को ज़रा सोच लें, समझ लें कि देखें अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि हम सच्ची एक खुद मुसलमान नहीं बनेंगी तो हम अपनी औलाद को क्या मुसलमान बनाएंगी, हम दूसरों को क्या लेक्चर देंगे जब तक हम खुद नहीं वो मुसलमान बनेंगे। तो कह दिया गया साफ साफी कि आप ये भी कह दें कि मुझे उमिरतु ला अन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, कि सबसे पहले मुझे तो खुद मुसलमान बनना है। यानी सिर्फ मुसलमान कहा है, अभी मोमिन नहीं कहा, ये भी गौर करें। मोमिन तो इससे भी अगला दर्जा है। मुसलमान क्या है कि मुसलमान आपको कहा ही तब जा सकता है कि जब आप मुस्लिम हो जाएं, और मुस्लिम का मतलब है अल्लाह के लिए फर्मा बरदार हो जाएं, उसके आगे झुक जाएं, उसमें कोई मिलावट ना करें, पहले तो खुद बने फिर दूसरों को कहें। मैं आपसे कहती होती हूँ कि एक औरत को मुसलमान ऐसी होना चाहिए कि चलती फिरती वो अकेली एक उम्मत लगे, वो चलती फिरती एक उम्मत मोहम्मदिया को जाहिर करे। इतना हमारे अल्लाह नबी ने और हमारे अल्लाह ने हमें ये चीज़ों पे गौर करना कहा है। और अब इस साइट में तो कह ही दिया कि पहले खुद मुसलमान बन जाओ। फिर कहा कि या पैगम्बर इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दीजिए कि अगर मैं हुक्म ना मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। अब देखें कि अल्लाह किससे कहला रहे हैं? नबी से। नबी को कहा जा रहा है कि आप कहें कि मुझे भी डर लगता है अजाब का, ताकि मेरे बंदे भी फिर डरें कि नबी डर सकते हैं तो हम क्यों नहीं डर रहे। हालांकि उनका तो कोई गुनाह है ही नहीं, वो तो अल्लाह ने जितनी उन्होंने इबादतें कर दी किसी ने की नहीं। अल्लाह के एक एक तरीके पे चले, अल्लाह की एक एक आयत को पहुंचा दिया, उस आयत को भी पहुंचा दिया जिसको पहुंचाने में डरते थे, जिसको मुंह खोलने से डरते थे, वो भी कहनी पड़ गई क्योंकि वो अल्लाह के मती थे, अल्लाह का हर हुक्म मानना था। तो आप सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहा कि आप कह दीजिए कि मैं अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की इबादत करता हूँ। ए काफरो, तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। आप कह दीजिए कि आप सबसे बढ़कर खसारा ही में रहोगे जिन्होंने अपनी जानों को अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारा में डाला। आगाह रहो, ये खसारा ही खुला खसारा है। अल्लाह अकबर। अब एक सहाबी थे ना, मेरा ख्याल है वो साद उनका नाम था रज़ी अल्लाह अन्हो, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकती हूँ। एक सहाबी थे, वो नबी करीम सल्लम के पास आए, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लम, पहले वो कुफर में थे, कि आप दुआ कर दें कि मेरी माँ भी इस्लाम ले आए। तो नबी करीम सल्लम ने ऐसे हाथ उठाए
ابھی صرف ہاتھ اٹھائے ہیں انہوں نے دوڑیں لگا دی گھر کی طرف کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، میں جلدی سے جاؤں اور اپنی ماں کو دیکھوں کہ کس طرح کا ان کو فیل ہو رہا ہے، میں سارا کچھ دیکھوں، جا کے دروازہ کھٹکائے جا رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے سعد صبر کر لے، میں نہا رہی ہوں۔ اس کے بعد جب دروازہ کھولا تو کہتی ہیں سعد میں تو نہا دھو کے پاک ہو گئی، مجھے بھی تو اپنا کلمہ پڑھا۔ اور وہ ماں تھی جو کہتی تھی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اس لیے وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری ماں بھوک سے مر جائے گی۔ ایسے اس نے ہونٹ اپنے جوڑے ہوئے ہیں، نہیں تو اس میں کوئی نوالا ڈال سکتا جب تک تو محمد کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس ہونٹوں کے اندر پانی کا ایک سپ نہیں لینا۔ وہ ڈر گئے کہ میری ماں مر جائے گی، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے، پھر اس کے بعد بھاگے ادھر آئے۔ ماں دیکھیں دعا کا اثر، نبی جب دعا کرتے ہیں، رسول جب دعا کرتے ہیں، یہی ہمیں کہا گیا پھر اللہ سنتا ہے، کیونکہ وہ فالتو دعائیں نہیں کرتے ہماری طرف، ہماری طرح ہر وقت اللہ سے یہ دے دیں وہ دے دیں یہ دے دیں وہ دے دیں۔ وہ ایک ہی اتھینٹک دعا کرتے تھے جس میں سارا کچھ آ جاتا تھا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو خالص کس طرح بنائیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جو لوگ طاغوت یعنی بتوں کی پرستی سے بچتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع رہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جنت نعیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جو لوگ بات کو سنتے ہیں پھر اس کو اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ پھر دیکھیں وہی بات آ گئی کہ جو لوگ بات کو سنتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح باتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی صاحب عقل ہیں جو عقل کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کیا پس جس بات پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ ایسے شخص کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں پڑ چکا ہو، جبکہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے، اور پھر ان بالا خانوں پر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، بلا شبہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ المیعاد۔ اے مخاطب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے جاری کیے، پھر اسی پانی سے مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہ تیار ہو جاتی ہیں تو اس کو زرد دیکھتا ہے، یعنی اللہ پھر ختم بھی کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو چورا چورا کر ڈالتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے ذکری لأولی الالباب، انا فی ذالک لذکری لأولی الالباب۔ کیا پس جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، بس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ بس خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں اور وہ اللہ کو اس کا حقیقی مقام نہیں دیتے، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اب دیکھیں، سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کا سینہ کھل گیا ہے، پہلے تو اللہ سے ہم دعا کرتے نہیں ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، وہ ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی دیکھیں لوگوں نے یہ باتیں بنائی ڈالی ہیں، کہانیاں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان خراب ہو گئی تھی، انہوں نے ایک کوئلہ اٹھا لیا تھا، فرعون نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فالٹ نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس میں کوئی فالٹ ہوگا تو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ صرف یہ ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں، کیا ہماری زبان پہ کولا رکھا ہوا ہے؟ صرف یہ کہ ہماری زبان کھول دے اللہ، ہم اس طرح سمجھائیں کہ لوگ سمجھ لیں، پھر میری بات ان کے دل میں اتار دے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب جس کا سینہ کھل جاتا ہے نا تو وہ سمجھیں کہ وہ جب بھی چلتا ہے نور کے ساتھ چلتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے نور کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اسے اپنا ایک نور اب دے دیا۔ اس کے بعد کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کتنا اچھا کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب قرآن ہی ہے جن کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں، جن کو پڑھنے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے چمڑے اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، یعنی دل نرم پڑ جاتے ہیں، یہی ہدایت ہے، یعنی یہی ہے وہ ہدایت جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو سخت دلوں کو نرم کر دیتی ہے، جو بجھی ہوئی آنکھوں میں چراغ پیدا کر دیتی ہے آنسوؤں کے، پھر آنسو آتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا پس وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب کو اپنے منہ پر روک رہا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا؟ اور اس وقت ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ اب اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے رہتے ہو۔
اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے منہ کا ہی حشر کر دیں گے. حالانکہ یہاں پر اللہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے منہ پر نہ مارو، کسی کے منہ کو برا نہ کہو. اللہ نے شکلیں بنائی ہیں، گوری ہیں، چٹی ہیں، کالی ہیں، جیسی بھی ہیں، ناک ٹیڑھا ہے، آنکھ کوئی کیسی ہے، نہ کہو، کیونکہ وہ اللہ نے بنائی ہیں. اللہ ان کی اس زمانے میں کتنی قدر کرا رہے ہیں کہ بھئی اور مارنا بھی ہے تو منہ پہ بھی نہ مارو، میاں کو ہی منع کر دیا. لیکن اب اللہ کہتا ہے، اب دیکھیں اب یہ بھی کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے اپنے چہرے کی حفاظت ہی کرتے ہیں، فوراً ہم لپیٹتے ہیں، دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ مٹی نہ لگے. بچے بھی یہی کرتے ہیں، چہرے کی حفاظت ہم اتنی کرتے ہیں. اللہ نے بھی چہرے کی حفاظت کا کہہ دیا کہ چہرے پہ نہ مارو. تو دیکھو اللہ اس وقت ظالموں کے چہروں پر عذاب پھینکے گا اور وہ اپنے چہروں کو چھپائیں گے. ظالموں سے کہا جائے گا اب اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے رہے تھے، ہم نے نہیں اپنے پاس سے دیا تمہیں عذاب، جو تم کماتے تھے. ان سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر انجام کار ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. پھر کہا گیا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا کہ وہ دوسروں کے محکوم ہو کر رہ گئے. اللہ اکبر. اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے. دیکھیں مسلمان اللہ اپنی مسلمانیت کی طرف صحیح طرح نہیں نہ آ رہے تو محکوم ہونے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ایک ایک بندے کو انفرادی طور پر صحیح ہونے کی ضرورت ہے. جب انفرادی طور پر ہم صحیح ہوں گے، اپنے گھرانے کو صرف صحیح کر لیں گے، پھر اجتماعی طور پر. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم انفرادی طور پر سارے بگڑے ہوئے ہیں اور جا کے اجتماعی طور پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں تماش گیروں میں نہ بنائے، ہمیں حق بات کرنے والا بنائے. اور حق بات کرنی چھوڑ دی، قرآن ہم نے چھوڑ دیا، اس کی ہدایت ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے احکام ہم نے چھوڑ دیے، تو ہم چلے ہیں پھر اب اللہ نہ کرے محکوم ہونے. اللہ ہمیں بچا لے بس. پھر کہا گیا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ ان پر غور کر لیں. یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں تاکہ لوگ برے انجام سے بچیں. ضرب اللہ مثلا رجلا، اے اللہ نے ایک مثال بھی بیان کر دی کہ ایک غلام مرد ہے. آپ غور سے یہ آیت سن لیں. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام مرد ہے جس میں کئی لوگ شریک ہیں جو مختلف المزاج ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جو خاص ایک ہی شخص کا غلام ہے. کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، بس بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگ اکثر اس کی طرف نہیں آتے، مانتے نہیں ہیں. اب دیکھیں اللہ نے کتنا پیارا آخر صورت میں سمجھا دیا کہ دیکھو ایک غلام ہے کئی لوگوں کا، اور کئی لوگ وہ کسی طریقے سے سمجھا رہا ہے، وہ کسی طریقے سے سمجھا رہا ہے، وہ غلام پاگل ہو گیا ہے کہ اس کو لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر وہ غلام اچھا ہے یا پھر وہ غلام جو ایک کا ہی ہے غلام؟ سب کے غلام نہ بنو، صرف اللہ کے غلام بنو. اب لوگ تو مختلف ذہن والے ہیں، وہ تو جینے نہیں دیں گے. تو اللہ کتنی پیاری مثال بیان کرتا ہے کہ ایک کے ہی غلام بن کے رہ جاؤ، پھر تم سکون میں آ جاؤ گے، اللہ کی طرف ہی آ جاؤ، کسی کی غلامی میں نہ جاؤ، کیونکہ تم میرے عبد ہو، بندے ہو، اور بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. پھر تم سب قیامت کے دن اللہ کے روبرو اپنے اختلافات پیش کرو گے.